शेर अफजल का सोने का लोटा और एक बीबी का हीरे का कोका वो गुम हो गए तो कहाँ से मिले, शहबाज गिल के ट्रंक से मिले। ये प्रोग्राम जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, बल्कि जो वीडियो जो है ये अगर पंजाबी में होती तो आपको ज़्यादा स्वाद और मज़ा आता, लेकिन चूँकि जो हमने रेफरेंस लिए हैं वो सारे उर्दू में है, इसलिए उर्दू ही में ये प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे। आपको पता तो चल गया होगा, जैसा कि मैंने कहा कि शेर अफजल का सोने का लोटा और एक बीबी का हीरे का कोका वो गुम हो गए थे, कहाँ से मिले। डॉक्टर शहबाज गिल, जिनका तलक फैसलाबाद से है और वो जुगतों के हवाले से भी बड़े मशहूर हैं, और जिनका हमने ज़िक्र किया, बीबी का ज़िक्र किया और शेर अफजल मरवत का ज़िक्र किया। ये दोनों भी इनके हवाले से, शहबाज गिल के हवाले से जो ख्यालात रखते हैं वो आपके सामने हैं, पूरी दुनिया जानती है। और शहबाज गिल भी इनके हवाले से कोई काट नहीं करते, कोई काम नहीं करते। जैसे उनको मौका मिलता है उनका कोई भी वीलाग आसमा शिराजी साहिबा के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह से आसमा शिराजी साहिबा वो भी ताक में रहती हैं कि उनको जैसे ही मौका मिले, अगर उनको मौका नहीं मिलता तब भी वो कोई ना कोई मौका तलाश करके शहबाज गिल को अपने कैनेडा में ले आती हैं। कैनेडा से मतलब ये है कि उन पर तनकीद का कोई ना कोई जवाब ढूंढ लेती हैं। तो शेर अफजल मरवत को शहबाज गिल साहब टाउट कहते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा कैसे तहरीक इंसाफ में चला आया। जब ये तहरीक इंसाफ में आया, ये वो दिन थे, वो मौका था जब तहरीक इंसाफ के लोग वाकई घरों से नहीं निकल रहे थे। वैसे ये नामुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के आज की सूरत हाल हो, इमरान खान जेल में हो, इमरान खान की तरफ से कॉल दी जाए और लोग घरों से ना निकलें, लेकिन बहुत से लोग उस मौके पर डरे हुए थे, बड़े बड़े लीडर भी खौफजदा थे। इस मौके पर शेर अफजल मरवत साहब बाहर आते हैं, जुलूस निकालते हैं, जलसे करते हैं, पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का अलम बुलंद कर देते हैं। लोग ये समझते हैं कि इन्होंने जिस तरह से तहरीक इंसाफ का अलम बुलंद किया है, ऊंचा कर दिया है, ये बंदा बड़ा दिलेर है, बड़ा जुर्रत वाला है। शहबाज गिल कहते हैं कि ये हमेशा से ही उनके साथ मिला हुआ था, क्योंकि इधर इसकी गिरफ्तारी होती थी, उधर इसकी ज़मानत हो जाती थी। पाकिस्तान से बाहर जाके ये बड़े नारे लगाया करते थे और पाकिस्तान के अंदर इन पर बगावत का, गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता था, लेकिन जैसे ही आते थे इनको फौरी तौर पर ज़मानत मिल जाती थी। शहबाज गिल कहते हैं कि मैं पहले रोज़ से जानता था कि ये बंदा कितना बड़ा दो नंबर का है। इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का ज़ाहिर है शेर अफजल मरवत को भी पता चला, तो वो भी इनके बारे में ऐसी ही बातें करते हैं जैसी शहबाज गिल साहब इनके बारे में बातें करते हैं। इसी तरह से ये भी शहबाज गिल के हवाले से कोई भी मौका जाने नहीं देते। और कल फिर ऐसा हुआ कि वो जो कहते हैं कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, और ये दो दीवाने जो तहरीक इंसाफ के हवाले से अपना माफी ज़मीर रखते हैं, किस तरह का रखते हैं आपको पता है कि आसमा शिराजी साहिबा तहरीक इंसाफ के बारे में क्या सोचती हैं। वो तो कहती हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तितर बितर हो चुकी है, बिखर चुकी है, और पार्टी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। इतने ज़्यादा ये मुंतशिर हो गए हैं। इमरान खान के हवाले से खुसूसी तौर पर वो अपने अंदर जो भी उनकी मुखालफत है, अनाद है, बुग़्ज़ है, जो भी है, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं वो बाहर बयान करने में कोई लम्हा ज़ाया नहीं करती। इस हवाले से किसी किस्म की वो कोई एहतियात और हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करती। जो उनके दिल में होता है तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, बल्कि बुशरा बीबी को तो वो जादूगरनी तक भी कहती हैं। वो कहती हैं कि इस तरह से पुतले इकट्ठे किए जाते थे, उनमें सुइयां चुभोई जाती थी। इनकी तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त भरपूर किस्म का इनके मुताबिक कलम लिखा गया था, लेकिन जब लोगों की तरफ से तनकीद की गई तो आसमा शिराजी साहिबा की तरफ से कहा गया कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। उसके बाद एक आर्टिकल लिखा जाता है बरतानवी अखबार में, उसमें एक खातून सहाफ़ी पाकिस्तान की, उसका नाम तो पहले नहीं सुना था और उसके बाद भी मुझे उनका नाम याद नहीं है। उन्होंने एक भरपूर किस्म का मजमून लिख दिया, बल्कि उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। मजमून लिखा गया था किसी और की तरफ से, बहरहाल इन्होंने भी उसकी सपोर्ट की। उसमें
میں یہی سارا کچھ کہا گیا کہ کالا جادو، بکرے، اس طرح کا گوشت، اس طرح کا گوشت، اور چھتوں پر پھینکا گیا گوشت، جبکہ اس قصاب کی طرف سے اس کی تردید کی گئی تھی. انہوں نے کہا سب جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. قصاب کی طرف سے یہ کہا گیا. جیسے ہی خاتون کا یہ مضمون سامنے آتا ہے، پاکستان میں ایک مرتبہ پھر تھتلی مچ جاتی ہے. یہ لوگ پھر باہر آ جاتے ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں، اور اس کو اس طرح سے اٹھاتے ہیں جیسے قوالیوں کا سردار، ان کا جو سربراہ ہے، ان کا جو بڑا قوال ہے، وہ کوئی شعر پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے جس طرح سے اس لے کو اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی اس کے میراثی یا پھر قوالیے. اسی طرح سے پاکستان کے چینلز میں بھی عمران خان کے مخالفین نے بھی اس کو اسی طرح سے اٹھایا. اس موقع پر آسمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے کہا گیا، ہوئے میں نے تو یہ پہلے بھی لکھ دیا تھا، ایک عرصہ پہلے میں نے یہ لکھا تھا. پہلے کہہ رہی تھی میں نے کسی کا نام نہیں لیا، اور جب کریڈٹ لینے کی باری آئی تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکی تھی. بات ہم کر رہے تھے کہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے حوالے سے، اور آسمہ شیرازی کو کچھ لوگ ان سے بغض رکھتے ہوئے، ان سے عناد رکھتے ہوئے، ان کے لیے غصہ رکھتے ہوئے، اشتعال رکھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سرکاری حاجن ہیں. ان کی طرف سے سرکاری اخراجات پر حج ضرور کیا گیا تھا، لیکن جیسے یہ معاملہ اٹھا، جیسے کہا گیا کہ پیسے جمع کروائیں، ان کی طرف سے ایک کثیر رقم جمع کروا دی گئی تھی حج کے اخراجات کی مد میں. تو وہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ سرکاری حاجن ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ان کو سرکاری حاجن نہیں کہا جانا چاہیے. ان کی خبریں بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر آنکھیں بند کر کے بندہ اعتماد کر لیتا ہو، کر بھی لینا چاہیے، لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے یہ خاص نقطہ نظر رکھتی ہیں. ایسے نقطہ نظر رکھتی ہیں جیسے خواجہ آصف صاحب رکھتے ہیں، جیسے رانا ثناءاللہ رکھتے ہیں، جیسے تارڑین رکھتے ہیں. ایک تارڑ دوسرا تارڑ، ایک تارڑ دوسرا تارڑ، دونوں وزیر ہیں، ایک وزیر قانون ہے اور دوسرے وزیر اطلاعات ہیں، عطا تارڑ اور اعظم ندی تارڑ. اسی طرح سے یہ بھی ایسا ہی نقطہ نظر رکھتے ہیں. بات ہم لوٹے اور کوکے کی کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ آپ کو سنا دینا چاہیے آسمہ شیرازی کے پروگرام میں جو کو شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا، کس طرح سے ان کا لوٹا گم ہو گیا، سونے کا لوٹا گم ہو گیا، اور ایک بی بی کا ہیرے کا کوکا وہ بھی گم ہو گیا. ملے تو کہاں سے ملے؟ پہلے ذرا ان کی گفتگو سنیے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ شہباز گل نے کیسے اس کا لوٹا اور اس کا کوکا چرایا، کیسے ان کے ٹرنک تک پہنچا اور کیسے وہاں سے برآمد ہوا. پہلے ان کی ذرا گفتگو سنیے، دونوں کی، شیر افضل مروت کی اور آسمہ شیرازی صاحبہ کی. قسمت یہ ہے جب چور اونچک کے بد کردار بد کماش قسم کے لوگ کوئی اور کماش نہ ڈھونڈ پائے اور یوٹیوبر بن جائے اور بیرون ملک بیٹھ جائے، جن میں سے رسوائے زمانہ شہباز گیل جنہوں نے خان کے موبائل فون چوری کیے. اب میں بریک لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں نا، خان کے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے میرا موبائل فون اس میں سافٹ ویئر لگوا کے پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کو دیا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور میرا فون ہیک ہو چکا تھا. یہ میں پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ ان حضرت نے کیا. خان کے دونوں موبائل چوری کیے اور فیض حمید کو حوالے کیے کاکپٹ سے، یعنی موبائل جو تھے وہ فلائٹ میں ان کو دیے گئے. انہوں نے کیا کیا، سونے کا لوٹا جو کردار پور راہداری کے اناگوریشن پہ دیا گیا، بشرا بی بی کو پہنچانے کے نام پہ اس نے خود ہی یہ تو الزامات ہے نا شیر افضل صاحب. کس طرح الزامات ہیں؟ ظاہر ہے کہ اب ہم تصدیق تو نہیں کر سکتے. کس طرح نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ سکھ کمیونٹی کے لوگ آج بھی زندہ ہیں. وہ تقریب جو ہوئی تھی وہ لوٹا برداری کی یا جو لوٹا دیا جا رہا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اگر کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے تو وہ جو سکھ برادری کے لوگ ہیں ان کی رسوم و رواج اور مذہب میں جو ہے لوٹی کی بڑی اہمیت ہے. پھر اور تو چھوڑے نا، خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو انہوں نے 5 کروڑ روپے کا جو ہے ٹیکہ لگایا. اور یہ ایک ضلع ہے ساؤتھ پنجاب میں مظفر آباد کے ساتھ، لیا مظفر گڑھ کے ساتھ، مظفر گڑھ کے ساتھ لیا میں اس نے زمین خریدوانے کے بہانے جائے نا کوئی خان کی بہن سے پوچھ لے. اب شیر افضل 11 لوگ، ایک منٹ جی، 11 لوگ ہمارے خان کے قریب ترین لوگ جو بزنس کمیونٹی سے تھے، جب یہ گرفتار ہوا سب وہ 11 لوگ پکڑے گئے، آج تک تائب ہیں پی ٹی آئی سے. دبئی میں ایک ہمارے خان کے بڑے قریبی تھے عمران چودھری، مگر خان صاحب ان کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں. کون سا اعتماد خان نے کیا ہے؟ کبھی کسی صحافی نے سوال کیا ہے ان کے حوالے سے؟
یہ تو خود سلمان اکرم راجہ کا سہارا لے کے کہیں ایک پارٹی کمیٹی میں گھس جاتا ہے. وہ پولیٹیکل کور کمیٹی کا حصہ تھے نا, وہ کور کمیٹی کا حصہ بھی تھے. لیکن میں اس سے آگے اس پہ بات کرتی ہوں کہ جو نیریٹو ہے, نیریٹو جو ہے وہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اس وقت. دہشت گردوں کی مذمت نہ کرنا, ایک پولیٹیکل نیکسس کی بات اس دن آپ نے دیکھا کہ وہ ہوئی ہے, اور اس کے اندر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ حملہ بھی نہیں ہوتا پاکستان تحریک انصاف. جو بھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے. اور ہم ہر اس شخص کی مذمت کیا کریں گے, ہم میں ایسے لوگوں کا وجود ہی درکار نہیں ہے. پاکستان کی سرزمین پہ کیا کشت خون کا بازار گرم ہے 24 سال سے, اور ہم مذمت تک نہ کریں. اگر کسی بھی پارٹی کا, کسی سوشل میڈیا ٹیم کا یہ نیریٹو ہے تو پھر بہتر ہے کہ ایسے لوگ جا کے ہندوستان میں پھنس جائیں. آج بیرسٹر گوہر صاحب نے تو مذمت کی ہے. آج بیرسٹر گوہر جو ہے اور پی ٹی آئی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک محب وطن جماعت ہے, یہ ایسے لوگ یا چند عناصر جو صرف ڈالر کمانے کے چکر میں انہوں نے پی ٹی آئی کی شناخت کو مسخ کیا ہوا ہے. اور بدقسمتی ہے کہ کردار جو ہے نا وہ جب دلال بن جائے نا تو زبان جو بولتی ہے نا وہ سچ کی قطعاً نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک, تو یہ آپ نے سن لیا کہ کس طرح سے لوٹے کا ذکر کر رہے ہیں, سونے کا لوٹا. ویسے لوٹوں کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت سے بڑا لوٹا پاکستان میں نہ پہلے کبھی ہوا, آئندہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی لوٹا ہو جائے. ایسا لوٹا تحریک انصاف کی طرف سے ان کو کہا, یہ ہم نہیں کہتے, تحریک انصاف والے کہتے ہیں. یہ آج بھی تحریک انصاف کے اندر ہے اور تحریک انصاف کے باہر بھی ہے. عمران خان کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں, عمران خان کی بہنوں کے خلاف بھی یہ باتیں کرتے ہیں, عمران خان کو اپنا لیڈر بھی کہتے ہیں, کریڈٹ بھی لیتے ہیں اور ڈسکریڈٹ بھی کرتے ہیں. تو جیسے کہ کہا کہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی لوٹا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بندہ عمران خان کی وجہ سے جیتا, عمران خان کے نام پر جیتا, عمران خان کے نام پر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ میری اپنے علاقے میں خود بھی بڑی بلے بلے ہے, میں اپنے ایما پر جیتا ہوں, میں اپنی طاقت پر, اپنی فورس پر, اپنی شہرت پر جیتا ہوں. ان کی طرف سے یہ کئی دفعہ کہا جا چکا ہے. تو ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کیا اپنی اکثریت کی بنیاد پر, اپنی شہرت کی بنیاد پر, اپنی مشہوری کی بنیاد پر, اپنی تیر سماعتی شخصیت کی بنیاد پر جیتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا. عمران خان کے نام پر یہ بندہ جیتا اور پھر عمران خان کے خلاف ہی یہ چلا گیا. تو شہباز گل اسی وجہ سے ان کی مخالفت کرتے ہیں, اسی طرح سے وہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں. بہرحال ان کو حق ہے اپنی بات کہنے کا اور ان کو حق ہے اپنی بات کہنے کا اور اپنی صفائی پیش کرنے کا. آپ آ جاتے ہیں کہ شہباز گل کے ٹرنک سے یہ لوٹا اور کوکا کیسے ملا ہے. ٹرنک کیا ہوتا ہے؟ عموماً دیہات میں آج کل تو اٹیچی کیس آ گئے, بریف کیس آ گئے. پہلے وقتوں میں ایک پیٹی دیا کرتے تھے والدین اپنی بیٹیوں کو جہیز میں, اور اس کے ساتھ ایک ٹرنک بھی ہوا کرتا تھا. پیٹی میں بستر وغیرہ یا دیگر سامان دیا جاتا تھا, رکھا جاتا تھا, جبکہ ٹرنک یہ بھی لوہے کی چادر کا بنا ہوا ہوتا تھا اور اس میں لوگ اپنی قیمتی چیزیں رکھا کرتے تھے, جس میں سوٹ ہو گئے, جس میں زیورات ہو گئے, جس میں دیگر کئی قیمتی چیزیں ٹرنک میں رکھی جاتی تھی, اور ان کو تالا بھی لگایا جاتا تھا, چابی والا تالا. آج کل تو دوسرے تالے آ گئے ہیں جو بریف کیسوں کو لگے ہوتے ہیں یا جہاں بھی لگے ہوتے ہیں, لیکن پچھلے دور میں وہی چابی والا تالا, ٹرائی سرکل والا نہیں, دوسرے تالے, وہ تالے لگا کے رکھا کرتے تھے. تو شہباز گل کے پاس شاید ایسا کوئی ٹرنک موجود تھا, کیونکہ یہ پنڈ کے رہنے والے ہیں. جس طرح سے آپ کو بیلنے کے بارے میں بتاتے ہیں, گڑ کیسے نکالا جاتا ہے اس بارے میں بتاتے ہیں, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ گیدڑ کس طرح سے گڑ کی میل کھا کے, گنے کی میل کھا کے سردیوں میں موٹے ہو جایا کرتے تھے. سارا کوئی شہباز گل بتاتے ہیں, کیونکہ لگتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ پنڈ کا ہے اور وہ پنڈ میں رہے بھی ہیں, کافی عرصہ رہے ہیں, کاشتکاری کرتے رہے. جیسا کہ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لیہیں پن رہے تھے, یہ بھی پنجابی میں الفاظ استعمال ہونے والے ہیں. بات ہم کر رہے تھے کہ شہباز گل کے ٹرنک سے, جیسا کہ کہا کہ ٹرنک میں کیسی کیسی چیزیں رکھی جاتی ہیں, اور اس ٹرنک میں ان کا لوٹا اور بی بی کا کوکا. ہم نے یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ کس میڈم کا کوکا, کس بی بی کا کوکا, اور وہ ہیرے والا کوکا ہم نے میڈم کا نام نہیں بتایا. اگر آپ نے کسی میڈم کا نام لینا ہے تو آپ بالکل حق بجانب ہے, آپ تلاش کریں کہ کس بی بی کا کوکا تھا جو شہباز گل نے چرایا, اپنے ٹرنک میں رکھا, اور دونوں چیزیں برآمد ہو گئی ہیں. لوٹا بھی, سونے کا لوٹا
اور اس بی بی کا کوکا، ہیرے والا کوکا شہباز گل کے ٹرنک سے مل گیا ہے۔ جیسا کہ شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے لوٹے کے بارے میں کہا گیا، سونے کے لوٹے کے بارے میں کہا گیا، اور ان کی طرف سے اور بھی کئی شہباز گل پر الزامات لگائے گئے کہ عمران خان کا فون وہ بھی انہوں نے چوری کیا، 2 فون چوری کیے اور کس کو دے دیے؟ فیض حمید کو دے دیے، جبکہ شہباز گل یہ کہتے ہیں کہ ان کی فیض حمید سے 1-2 ملاقاتیں ہی ہوئی ہے، اور وہ بھی سرسری ملاقاتیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے موبائل دیے جاتے ہیں اپنے کسی بہت ہی بڑے بہی خواہ کو، بہت بڑے دوست کو، قریبی دوست کو، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو ناظرین، اب گیند جو ہے آپ کے کورٹ میں ہے، بلکہ میں یہ آسان الفاظ میں کہوں، آپ خود یہ فیصلہ کریں۔ آپ شہباز گل کو بھی کسی حد تک جانتے ہیں اور شیر افضل مروت کو بھی جانتے ہیں، تو بتائیے کہ ان میں سے کون عمران خان کے ساتھ غداری کر سکتا ہے، کون عمران خان کے ساتھ وفاداری کر سکتا ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ہمارے کمنٹس میں۔ یہ 2 چیزیں تو برآمد ہو گئیں، سونے کا لوٹا اور ہیرے والا کوکا، جبکہ عمران خان کے جو 2 موبائل تھے ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلا، جن کے بارے میں شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ 2 موبائل ہیلی کاپٹر سے چرائے تھے، انہوں نے ہیلی کاپٹر سے موبائل چوری کر لیے اور عمران خان کو پتہ نہیں چلا، اور وہ سیالکوٹ کے جلسے میں کہہ رہے تھے کہ رش کے دوران میرے موبائل دونوں چوری ہو گئے ہیں، کسی نے نکال لیے ہیں۔ آج شیر افضل مروت کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں موبائل ڈاکٹر شہباز گل نے چوری کیے تھے عمران خان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں، اور عمران خان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اسی لیے ناظرین آپ سے کہا کہ آپ بتائیے کہ کون ایسا کر سکتا ہے، کون عمران خان کے ساتھ 2 نمبری کر سکتا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ غداری بے وفائی کر سکتا ہے، شہباز گل یا پھر شیر افضل مروت صاحب؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔